मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए। ख्वातीन हज़रात, प्रोफेसर अज़ीज़ुर रहमान फ्रॉम मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए एक और वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। और आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है हेपेटाइटिस सी या क्रोनिक हेपेटाइटिस सी। ये क्या बीमारी है? ये अनफॉर्चुनेटली बहुत कॉमन बीमारी है। लकीली अब कम हो रही है और काफ़ी सिग्निफिकेंटली कम हो रही है। इसकी एक बहुत बड़ी वजह मैं बताता हूँ। ये क्या है कि ये एक वायरस है। वायरस कई तरह के होते हैं, एक उनसे है हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी वायरस का नाम है, जो कि एक इंसान से दूसरे इंसान के अंदर जाता है खून के ज़रिए। यानी किसी ने अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन ली है और उसका ब्लड सही तरह से स्क्रीन नहीं हुआ था, या उसने कोई टीका लगाया था, जो टीका ऐसी सिरिंज से लगा जो कि पहले यूज़ हुई थी किसी ऐसी मरीज़ के ऊपर जिसको हेपेटाइटिस सी था, या उसका कोई ऑपरेशन हुआ किसी ऐसे औजार से हुआ जो कि ऐसे मरीज़ पे इस्तेमाल हुआ था जिसको पहले हेपेटाइटिस सी था। ये औजार से मुराद सिर्फ सर्जिकल औजार नहीं, बल्कि ये शेव करने वाला जो उस तरह है, रेज़र है, ख़तने करने वाला जो कैंची या उस तरह है वो, और जो टैटूइंग है उसके थ्रू जो भी ये आपकी बॉडी के ऊपर लगता है, पियर्सिंग जो अपने कान छुदाए जाते हैं उनमें से भी, यानी कोई ऐसा ऐसा इंस्ट्रूमेंट, कोई ऐसी चीज़ जिसके अंदर हेपेटाइटिस सी का वायरस लगा हो, वो तब लगेगा जब पहले किसी बंदे के ऊपर वो चीज़ यूज़ हुई है, तो वो हेपेटाइटिस सी आपके अंदर चला जाता है। उसके अलावा हेपेटाइटिस सी जाने का तरीका है होता है कि मदर टू चाइल्ड, जब बच्चा पेट में होता है उस वक्त तो वो प्रोटेक्टेड होता है, लेकिन अगर माँ के अंदर हेपेटाइटिस सी का वायरस है तो यूजली पैदा होने के अमल के दौरान, अगरचे उससे पहले भी जा सकते हैं बेबी है, लेकिन आम तौर पे पैदाइश के अमल के दौरान, चूँकि पैदाइश के अमल के दौरान माँ का खून और बच्चे का खून थोड़ा सा मिक्सअप होता है, तो उसमें वो मिक्सिंग की वजह से थोड़ा सा ना वायरस बेबी में आ जाता है, जो कि बच्चे को बाद में हेपेटाइटिस सी हो सकता है। उसके अलावा जो जिनसी तल्लुकात हैं, जिनसी तल्लुकात अगर मर्द और औरत में से किसी एक को है तो दूसरे को हेपेटाइटिस सी हो सकता है। ठीक है ना? तो हेपेटाइटिस सी आमतौर पे खुराक से नहीं होता। खाने में अगर कोई हेपेटाइटिस आ जाए तो वो आमतौर पे ए या ई होता है। हेपेटाइटिस सी यूजली मैदे के रस्ते नहीं जाता, जो कि ये काफ़ी डेलिकेट सा वायरस है। अगर मैदे में जब जाएगा खुराक के साथ तो मैदे का जो तेज़ाब है इसको डिस्ट्रॉय कर देता है, इससे पहले कि वो ब्लड में जाए और जिगर को नुकसान पहुंचाए, तो ये वहीं डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो हेपेटाइटिस सी आमतौर पे पैरेंट्रल बोलते हैं, इस तरीके से बॉडी में जाता है। जब ये चला जाता है तो आम तौर पे उस वक्त कुछ भी नहीं महसूस होता, बंदे को कुछ नहीं पता चलता कि बॉडी के अंदर हेपेटाइटिस सी चला गया। 2-3 महीने बाद कुछ लोगों को मामूली सी बुखार की सी कैफियत होती, अक्सर वो भी नहीं होती। अक्सर इसकी डायग्नोसिस होती है जिसको बोलते हैं इंसिडेंटल। इंसिडेंटल कैसे कि किसी बंदे ने बाहर जाना था, इमिग्रेशन के लिए टेस्ट कराया तो हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव निकला है। किसी बंदे ने खून देना था किसी को तो टेस्ट कराया तो हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव निकला है। किसी बंदे ने गुर्दा या जिगर किसी को डोनेट करना था तो टेस्ट किया था, हेपेटाइटिस सी निकला है। कुछ अदारे हैं जो एम्प्लॉयमेंट देते हैं, एम्प्लॉयमेंट देने से पहले टेस्ट कराते हैं, वहाँ टेस्ट कराया तो पॉजिटिव निकला आया। या कोई अलामात थी, बुखार की थी, टेस्ट कराया तो हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव निकला आया। तो आम तौर पे हेपेटाइटिस सी की तशखीस उस वक्त होती है जब ये वायरस आपकी बॉडी में ऑलरेडी 5-10 साल से जा चुका होता है। अच्छा, कुछ ऐसा मैकेनिज़्म है, हर वो बंदा जिसके अंदर हेपेटाइटिस सी जाता है, हर एक बंदे को बीमारी नहीं होती। कईयों की बॉडी इस वायरस को ख़त्म कर देती है, लेकिन अक्सर लोगों में, तकरीबन 80% 90% लोगों में अगर ये वायरस चला जाए तो बॉडी की इम्यूनिटी इसको नहीं निकाल पाती और ये वायरस बॉडी में पलता रहता है और जिगर में जाके घर बनाता है, तो जिगर को ऐसा ऐसा डैमेज करता है। जिगर को क्या डैमेज करता है? पहले तो वो हेपेटाइटिस करता है। हेपेटाइटिस से मुराद है जिगर में सोजिश करता है। जब वो जिगर में सोजिश करता है तो मरीज़ को आमतौर पे थोड़ा सा बुखार सा और थकी थकी सी तबीयत, जिस्म दुखता है, हाजमा सही नहीं होता, इस तरह की अलामात होती हैं। लेकिन अगर वो बढ़ता जाए तो फिर जिगर सिकुड़ भी सकता है, जिसको हम बोलते हैं सिरोसिस। उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनेगी। और ज़ाहिर है ये
نارمل جگر سے ہیپاٹائٹس ہونا اور ہیپاٹائٹس سے پھر سروسس ہونا، یہ بہت ایک سلو پروسیس ہے. یہ تقریباً 20% لوگ جن کو ہیپاٹائٹس سی وائرس جاتا ہے، صرف 20% لوگوں کو تقریباً 20 سال میں جا کے سروسس ہوتا ہے. تو اگر سروسس ہو جائے تو پھر بہت بڑا مسئلہ ہے. پھر اس کا عام طور پہ جو لیور ٹرانسپلانٹ کی نوبت آتی ہے، کچھ کو لیور کینسر بھی ہو سکتا ہے. تو ہیپاٹائٹس سی اتنی زیادہ زہریلی بیماری ہے اور کیونکہ اس کا علاج بہت ضروری ہے. آج سے کوئی 15 سال پہلے، 10 سال پہلے کہہ لیجیے، 10-15 سال پہلے اس کا علاج بہت ہی مشکل تھا اور ٹیکوں کے صورت میں تھا، بہت ہی زیادہ ایکسپینسو تھا اور بہت زیادہ سائیڈ ایفیکٹس تھے. اور پھر بھی تقریباً 50% کو آرام آئے گا. جن کو آرام آئے گا ان میں سے 50% کو پھر دوبارہ سے وائرس وہی زندہ ہو جاتا تھا اور اس لیے بہت کم لوگوں کو فائدہ ہوتا تھا. لیکن لکیلی تقریباً 2010 میں 11 میں ایک نئی دوائی آئی، پھر اس کے بعد سیریز آف دوائیاں آئیں اور ان دوائیوں نے جو ہیپاٹائٹس سی کو بہت حد تک ایک قسم کا کنٹرول کر لیا. کوئی وقت ہے، یہ 1980 کے بعد یہ وائرس ڈسکور ہوا اور ابھی دنیا بھر میں یہ ارادہ ہے کہ 1930-35 تک اس کو دنیا سے ختم کر دیں گے. یعنی اتنی افیکٹو ٹریٹمنٹ آ گئی ہے. یہ جو نئی ٹریٹمنٹ ہے، یہ مختلف طرح کی ادویات ہیں، ان کا تقریباً کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے. یوں سمجھ لیجیے آپ کو دوائی دی جائے گی، عام طور پہ ایک گولی ہوتی ہے، اس گولی کے اندر 2 آگے ادویات ہوتی ہیں، کئی دفعہ ہمیں 3 بھی دینی پڑتی ہے، بٹ عام طور پہ ایک گولی کافی ہوتی ہے. ایک گولی صرف 12 ہفتے کے لیے کھانی ہوتی ہے، جس کا یقیناً کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے. اس طرح سے ہے جیسے آپ وائٹامن کھا رہے ہیں، کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتا، لیکن یہ آپ کے وائرس کو مکمل طور پہ ختم کر دے گا. تقریباً 100% چانسز ہیں. تقریباً کا لفظ اس لیے کر رہا ہوں میں یوز، کہ کئی دفعہ 3-4% لوگوں کو یہ دوائی نہیں اس کا وائرس ختم کرتی، لیکن باقی سب میں وائرس ختم ہو جاتا ہے. جب وائرس ختم ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں دوسرا یہ فکر ہوتا ہے کہ کہیں سے واپس نہ آ جائے. یہ جو نئی ادویات ہیں، ان کی وجہ سے اگر کسی کا ہیپاٹائٹس ہوا، پہلے تو اس کو ٹریٹ کریں گے تو تقریباً 100% چانسز ہیں کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا. اور دوسرا، جب اس کو 3 مہینے بعد اور 6 مہینے بعد دوبارہ ٹیسٹ کرتے ہیں تو تقریباً 100% چانسز ہے کہ وہ ایک دفعہ نیگیٹو ہونے کے بعد نیگیٹو ہی رہے گا. یعنی دوسرے لفظوں میں، دنیا کے سائنٹسٹ نے، ڈاکٹروں نے اور جو سائنٹسٹ ہیں، انہوں نے مل کے ایسی ادویات ایجاد کر لی ہیں کہ ہیپاٹائٹس سی کو تقریباً ہم نے فتح کر لیا ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنی بڑی کامیابی کسی ایک بیماری میں ہوتی ہوئی نہیں دیکھی. بہت ساری بیماریاں جس میں نئی ادویات آتی ہیں، لیکن اتنی اچھی کہ ایک وقت ایسی سٹیج تھی کہ جب کوئی بھی ٹریٹمنٹ نہیں تھی. پھر ایسی سٹیج ہے جس میں ٹریٹمنٹ تو آ گئی، لیکن بہت ہی زیادہ تکلیف دہ ٹریٹمنٹ اور صرف 20-25% لوگوں کو فائدہ ہوتا تھا. اور اب ایک ایسی ٹریٹمنٹ ہے جو کہ بہت ہی افیکٹو ہے. اتنی افیکٹو ہے کہ تقریباً 100% لوگ اس سے صحت یاب ہو جاتے ہیں. بہت سستی ہے. بہت سستی سے مراد یہ کہ یہ دوائی، یہ ایک گولی ہے، امریکہ میں اس کی قیمت، ایک گولی کی قیمت $1000 ہے. آپ نے صحیح سنا، غلط نہیں سنا. $1000 ایک گولی کی قیمت ہے اور یہ آپ کو ایک گولی 12 ہفتے کھانی پڑتی ہے. یہ تقریباً 83-84 دن بنتے ہیں. اتنی گولیاں، اتنے $1000، یعنی ایک عام پاکستانی تو اس کو افورڈ ہی نہیں کر سکتا. لیکن ایک اسپیشل ارینجمنٹ کے تحت پہلے یہ دوائی پاکستان میں جو بڑی سستی تھی، جو امریکہ سے آتی تھی، ابھی بھی آتی ہے، لیکن اب پاکستانی کمپنیاں بہت اچھی دوائیاں بنا رہی ہیں. وہی سالٹ جو باہر کی دنیا میں بنا ہے وہ پاکستان بنتا ہے. 30-35-40 ہزار میں آپ کا 12 ہفتے کا علاج مکمل ہو جاتا ہے. اور اس سے بڑی میں سمجھتا ہوں کوئی انویسٹمنٹ نہیں. آپ اپنی ہیلتھ پہ کریں، آپ اپنے کسی ملازم پہ کریں، کسی عزیز رشتہ دار کے ساتھ کریں، یا کسی جاننے والے کے ساتھ کریں جس کا ہیپاٹائٹس سی ہے. بہت تھوڑی سی ٹریٹمنٹ خرچے کے ساتھ اس کا لیور بچ جائے گا. اور لیور کا بچنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ پیسوں میں حساب لگائیں تو اس کا مطلب 50-55 لاکھ کی جو ٹریٹمنٹ تھی وہ آپ نے 30-40 ہزار میں کر دی. یہ کتنا بڑا ریوارڈنگ ایکسپیرینس ہے. تو اگر کسی کو ہیپاٹائٹس سی ہے تو پلیز اس کے علاج سے ڈریں مت. اپنے ڈاکٹر سے ملیں. تقریباً تمام فزیشین اس کا علاج کرتے ہیں. وہ آپ کو
کچھ ٹیسٹ کرانے کے بعد دیں گے، ایک گولی کھائیں گے آپ بلا ناغہ 12 ہفتے کھائیں گے اور تقریباً یقین کر لیں پہلے دن سے کہ آپ کا ہیپیٹائٹس سی ختم ہو جائے گا۔ جب ہیپیٹائٹس سی ختم ہو جائے گا اس کے 3-4 فائدے ہیں۔ ایک تو آپ کا اپنا لیور بچ گیا، آپ کا لیور فردر ڈیمیج نہیں ہوگا۔ دوسرا، آپ آئندہ چاہیں تو اپنا خون یا جگر کا اپنا کوئی حصہ کسی اور کو ڈونیٹ کرنا چاہے تو ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ تیسرا، سوسائٹی میں آپ ایک جو سورس ہے، جو آپ سے آگے کسی کو لگنا تھا ہیپیٹائٹس، آپ نے وہ سورس ختم کر دیا تو آپ کے جو لوڈ ونز ہیں جو آپ کے پاس ہیں ان کو ہیپیٹائٹس ہی نہیں لگے گا۔ چوتھا، نفسیاتی ایک یہ ذہن میں آنا ہے کہ آپ کے اندر ایک وائرس تھا جو کسی بھی وقت آپ کو نقصان دے سکتا تھا، اب آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ آپ نے اس کو ختم کر دیا تو آپ ایک خوشگوار زندگی کی امید رکھیں۔ تو یہ تھی ہیپیٹائٹس سی کے بارے میں، اور اس کی پریونشن بہت ضروری ہے۔ پریونشن یہ ہے کہ کوئی ایسے اوزار مت استعمال کریں جو پہلے یوز ہوئے ہوں۔ جب بھی ٹیکہ لگوائیں نئی سرنج سے یوز کریں، اپنے سامنے نئی سرنج لیں، یوز کریں۔ اپنے ریزر جو یوز کرتے ہیں وہ بھی اپنے سامنے اس کو کہیں صاف نیا ریزر نیا لگائے بلیڈ اس کے اندر۔ اب جو کینچیاں استعمال ہوتی ہیں وہ بھی اسٹرلائز کریں، پہلے ڈیٹول کے ساتھ کریں، اور کوئی غیر محفوظ طریقہ نہ اپنائیں۔ اور یہ سارے طریقے ممکن ہیں ہیپیٹائٹس سی سے بچنے کے لیے۔ ہیپیٹائٹس سی انشاءاللہ ختم ہونے کے قریب آ گیا ہے، ہمیں اپنا رول پلے کرنا ہے اس میں۔ سب سے بڑی الجھن جو ختم کرنے کے میں حوالے سے وہ یہ ہے کہ بے شمار لوگ ہیں جن کو ہیپیٹائٹس سی ہے لیکن ان کو چونکہ علامات چونکہ نہیں، اس لیے وہ ان کے ٹیسٹ نہیں ہوتے۔ جب ٹیسٹ نہیں ہوتے تو ان کی بیماری پلتی رہتی ہے۔ تو ایک بڑے پیمانے پہ ہماری ایک سکریننگ کیمپین ہونی چاہیے کہ ہم تمام لوگوں کے بلڈ ٹیسٹ کریں اور جن جن کا پازیٹیو ہے ان کو ٹریٹمنٹ کیا جائے۔ اچھا، جب پرانے زمانے میں یہ کرتے تھے کہ جن کا ہیپیٹائٹس سی ہوتا تھا اس کو ہم فردر کچھ ٹیسٹ کرا کے دیکھتے تھے کہ کس کی ٹریٹمنٹ کرنی، کس کی ٹریٹمنٹ نہیں کرنی۔ بھلے آپ سوچیں ایسا کیوں کرنا کہ ٹریٹمنٹ نہیں کرنی؟ وہ اس لیے کہ ٹریٹمنٹ بذات خود بہت زیادہ ٹاکسک تھی، بہت زیادہ تکلیف دہ تھی۔ ابھی چونکہ ٹریٹمنٹ بہت سیف ہو گئی ہے اور بہت افیکٹو ہو گئی ہے، ہر وہ بندہ جس کو ہیپیٹائٹس سی ہے، بھلے اس کی جو مرضی عمر ہے، وہ ینگ ہے، مڈل ایج ہے، اولڈ ایج ہے، بھلے اس کو ساتھ میں اور بیماری ہے، تو اس کو ہیپیٹائٹس سی کا علاج ہونا چاہیے۔ صرف وہ لوگ جن کو کوئی اور بہت بڑی بیماری ہے، اتنی بیماری سیریس ہے کہ ویسے نظر آ رہا ہے کہ اس بندے کی زندگی بہت لمیٹڈ ہے، یعنی کوئی کسی کو ایڈوانس کینسر ہے پھیلا ہوا آلریڈی، اس میں ممکن ہے ہم کہیں کہ ہیپیٹائٹس سی کی ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں۔ باقی تمام لوگوں میں ہیپیٹائٹس سی کی ٹریٹمنٹ ممکن ہے، اور آج کے زمانے میں ہیپیٹائٹس سی کو علاج نہ کروانا اپنے ساتھ اس سے زیادہ بڑی زیادتی نہیں۔ اگر اللہ نہ کرے آپ کے کسی کو ہے تو پلیز علاج کروائیے، سارے ڈاکٹرز کا علاج کرتے ہیں، اور یہ ایک بہت ہی اچھے طریقے سے قابل علاج بیماری ہے، اور ایک دفعہ علاج ہو جائے پھر یوں سمجھ لیجیے ہمیشہ کے لیے آپ ٹھیک ہو گئے۔ تھوڑے سے ہم ٹیسٹ کرتے رہتے ہیں کہ کہیں بعد میں دوبارہ سے وائرس نہ آ جائے، عام طور پہ نہیں آتا، لیکن کوئی کینسر بھی کئی دفعہ ہو جاتا ہے بعد میں، جن کا علاج مکمل ہو جاتا ہے ان کا بھی کئی دفعہ کینسر ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک چیز یاد رکھیں، ہیپیٹائٹس سی کا جب ہم ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اس سے پہلے اگر کوئی لیور میں تھوڑا بہت ڈیمیج ہو چکا ہے تو اس کو عام طور پہ کسی دوائی سے ریورس نہیں کر پاتے، وہ ٹائم کے ساتھ وہ بھی ختم ہو جاتا ہوتا ہے، لیکن کسی دوائی سے ختم نہیں کر سکتے، لیکن کم از کم فردر ڈیمیج کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو یوزفل لگی ہوگی اور اس کے اوپر عمل کیجیے۔ اجازت چاہوں گا، پروفیسر عزیز الرحمان فرام میڈسٹینڈ۔ اپنی بیماری کو سمجھیے اور فتح کیجیے۔ تھینک یو۔